माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमिहिम मिनल आना इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजात। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। मोमिनीन मोमिनात, परवरदिगार से दुआ है बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आप सबका इस अजीम इबादत में शामिल होना खुदा इबादत शुमार फरमाए और शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की मजलिस के स्पॉन्सर जनाब सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब और उनकी फैमिली के माल और रिज़्क़ में खुदा बरकत अता फरमाए, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत करे, इनकी औलादों को नेक और सालेह फरमाए, हर तरह की बीमारी, परेशानी, मुसीबत, आफ़ात व बलियात अर्ज़ी व समावी से खुदा महफूज व मामून रखे, इनकी नस्लों में आज़ादारी सैयद शुहदा रहे। खुदावंद मुताल इन्हें दीन और दुनिया में कामयाब व कामरान करार दे। जितने मोमिनीन मोमिनात खातून जन्नत सेंटर के साथ तावन कर रहे हैं, आज पहली मजलिस स्पॉन्सर होगी, इसके बाद आने वाली मजालिस को जो जो स्पॉन्सर करेंगे खुदावंद मुताल सब के माल और रिज़्क़ में बरकत दे। आप चौधरी इम्तियाज़ साहब से रब्ता कर सकते हैं, इन मजालिस को स्पॉन्सर करें ताकि आज़ादारी सैयद शुहदा, पैगाम करबला, पैगाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम हो सके और इस अजीम इबादत में हम सब मिलकर शामिल हों और आज़ादारी की अजीम नेमत से हम अपनी ज़िंदगियों में नूरानियत लेकर आए। जो बीमार हैं खुदा उन सबको शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा हों, जो परेशान हाल हैं खुदा उनकी परेशानियों को दूर करे। कोरोना के मरीज़ खुदा सबको शिफा याब करे, जो दुनिया से चले गए उनके दर्जात मुतआली हों और जो बिस्तरे बीमारी पर हैं खुदा सबको शिफा याब करके अपने अपने घरों को वापस पहुँचाए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी सैयद शुहदा कायम है, बपा है, खुदा सब आज़ादाराने हुसैन इब्न अली की हिफाजत फरमाए, शर आदा से महफूज मामून रखे और हमारे ज़माने के इमाम हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील हो, परचम हज़रत अब्बास सर बुलंद हो, परचम कुफ्र व निफाक सर नगू हो और दुनिया पर महदी दौरान की हुकूमत जल्दी कायम हो और हमें और हमारी औलादों को खुदा इमाम के आवान व अंसार में करार दे। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात। मोमिनीन, जैसा कि आप जानते हैं कल आपकी खिदमत में जो चांद रात की मजलिस थी उसमें अर्ज किया था वो कि कल की मजलिस में आज़ादारी के हवाले से हमने गुफ्तगू की, आज़ादारी की अहमियत पर आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश की। आज जो उन्वाने कलाम हम ऐलान कर चुके हैं उस पर आज हमारी गुफ्तगू का आगाज होने जा रहा है और इंशाअल्लाह जो बाकी के अय्याम हैं उसी के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू होगी। आप यकीनन जान चुके हैं जो आगाज कलाम में पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान आपकी खिदमत में जो तिलावत किया है, आका करीम फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुल नजा। ये कौन फरमा रहे हैं? ये फरमान किसका है? उस हस्ती का है कि जिसकी ज़बान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की मोहर लगा रखी है और फरमाते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम नहीं करता, नुत्क नहीं करता, जो कहता है वो वही होती है। लिहाजा अगर हबीब पैगंबर खुदा के हबीब रहमतुल लिल आलमीन सरदार अंबिया सैयदुल अंबिया ये कहते हुए नजर आए कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है, व सफीनतुन नजात
اور کشتی نجات ہیں۔ اگر یہ ایک حدیث انسان کو سمجھ آ جائے تو یقین کریں انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی یقینی کامیابی ملنے کا انسان کو یقین ہو جائے گا۔ چونکہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں رہتی ہیں، ایک ہدایت، اگر ہدایت انسان کو مل جاتی ہے اس ہدایت کی روشنی میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ ہر نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہی تو آپ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ ہمارے ہاں صراط مستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، دیکھ تو ہم چکے ہیں، راستہ تو ہمیں مل گیا ہے، صراط مستقیم تو ہم پا چکے ہیں، اور وہ صراط مستقیم اور کچھ نہیں، صراط علی، وہ علی کا راستہ ہے، وہ اہل بیت کا راستہ ہے، وہ اولاد علی کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ خدایا یہ راستہ تو ہمیں مل گیا ہے، اب اس راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور اگلی بات جو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر ایک جب نماز پڑھتا ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی، وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، وہ اہل حدیث ہو یا کسی بھی اور مکتب سے تعلق رکھنے والا، ہر نمازی نماز میں یہی کہتا ہے کہ خدایا صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، ہم کہتے ہیں کہ ثابت قدم رکھ، مل چکا ہے۔ اور دوسری دعا کہ خدایا اس راستے پر ہمیں نہ چلانا، اس راستے کی طرف رہنمائی کبھی نہ کرنا کہ جو راستہ گمراہوں کا راستہ ہے، جو مس گائیڈڈ لوگ ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں۔ لہذا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف جائے، گمراہوں کی طرف نہ جائے، ہادی کے پیچھے جائے، ہدایت کرنے والے کے پیچھے رہے، اس کے پیچھے ہو کہ جو خود ہدایت یافتہ ہے، اور وہی ہدایت کر سکتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ ایک استاد کے جو خود پڑھا ہوا ہے وہی تو پڑھائے گا۔ اگر کسی نے کسی خاص سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کی ہے تو وہی سبجیکٹ وہ پڑھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے وہی ہدایت کر سکتا ہے۔ جو خود کسی کی ہدایت کا محتاج ہو وہ بھلا کسی اور کی ہدایت کیا کرے گا؟ پیغمبر اکرم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، گویا ہدایت پھوٹتی ہے، ہدایت کا نور نکلتا ہے حسین ابن علی کی ذات گرامی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ ہیں، یہ ذات وہ ہے کہ جو اللہ کے مدرسے سے ہدایت لے کر آئے ہیں، ہدایت یافتہ ہو کر آئے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ انسان پھر اسی دروازے پر آئے کہ جو ہدایت بھی دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی ہر چیز، ہر رہنمائی وہاں سے ملتی ہے۔ آج دنیا اگر بھٹک رہی ہے، آج دنیا اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے، آج دنیا اگر گمراہ ہو چکی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بھٹک رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بلکہ میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جہاں پر دیگر احسانات ہم پر کیے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کا بھکاری بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں اس دروازے کا سائل بنایا ہے، خدا نے ہمیں اس دروازے کا فقیر بنایا ہے۔ اور جب اس دروازے کی فقیری ہمیں مل گئی، اب دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے رؤسا ہیں، امراء ہیں، اسخیاء ہیں، اب کسی دروازے پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے چونکہ جس دروازے پر آ گئے ہیں، اس دروازے سے سب کچھ ملتا ہے، دین بھی اور دنیا بھی۔ لہذا ہدایت بھی اسی دروازے سے ملنی ہے۔ اور خود پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا کہ حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے، تو اب کسی کو شک و شبہ میں رہنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہدایت کو کہیں اور ڈھونڈتے رہیں۔ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہدایت تو حسین ابن علی ہے، ہدایت اگر چاہیے تو قافلے حسینی میں آنا پڑے گا، حسینی بنو گے، حسین کے قافلے میں آؤ گے، حسین ابن علی کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت مل گئی تو یقینی ہے کہ تمہیں نجات میں مل جائے گی۔ اب دیکھیے کہ جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے، اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں فرمایا کہ حسین سے ہدایت کسے ملے گی اور کسے نہیں ملے گی۔ ایک عمومی بات کی ہے پیغمبر اکرم نے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 61 ہجری کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا 60 ہجری کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا 61 ہجری کے بعد کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی اس دنیا میں آنے کے بعد ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بچپنے میں ہدایت ہیں، یہ نہیں کہا کہ جوانی میں ہدایت ہیں، یہ نہیں کہا کہ کربلا میں جب ہیں تب ہدایت کریں گے، یہ نہیں کہا کہ شہادت کے بعد ہدایت کریں گے۔ کوئی
اس طرح کی چیز مخصوص نہیں کی، بلکہ عمومی ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جب ہدایت کا چراغ ہے تو ضروری ہے کہ وہ چراغ ہر ایک کو کم از کم روشنی اور ہدایت دے، لینا نہ لینا ہر ایک کے مقدر کی بات ہے۔ وہ ہدایت کا چراغ ہر زمانے میں روشن ہو، چونکہ پیغمبر نے کسی خاص زمانے کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ یہ چراغ ہر زمانے میں روشن ہو، ہر زمانے میں روشنی پھیلا رہا ہو، ہر زمانے میں ہدایت کر رہا ہو۔ اب جب ہر زمانے میں ہدایت کرنی ہے اس چراغ نے، جب ہر زمانے میں ہدایت حسین ابن علی سے ملنی ہے، تو ہر زمانے میں تو آدم کا زمانہ بھی آتا ہے، حضرت شیس کا زمانہ بھی آتا ہے، حضرت نوح کا زمانہ بھی ہے، حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا زمانہ بھی ہے، خود پیغمبر اکرم کا زمانہ بھی ہے۔ چونکہ حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ حسین کسی خاص زمانے کے لیے ہدایت ہے تو بات اور تھی، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حسین ابن علی نے ہر زمانے میں ہدایت کی ہے، ہر زمانے میں یہ چراغ روشن رہا ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ چراغ روشن تھا کہ جب کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اس بات پر غور کیجیے گا، جب کوئی انسان موجود نہ تھا، جب کوئی مخلوق انسانی شکل میں موجود نہ تھی، چونکہ ضروری یہ ہے کہ جس نے ہدایت کرنی ہو وہ پہلے ہو، اور جس نے ہدایت لینی ہو وہ بعد میں آئے۔ اگر ہدایت لینے والا پہلے سے موجود ہے اور چراغ ہدایت نہیں ہے، ہادی نہیں ہے، ہدایت کرنے والا موجود نہیں ہے، تو لہٰذا وہ انسان تو کہہ سکتا ہے نا کہ خدایا تو نے ہادی بھیجا فلاں دور میں، تو نے ہادی بھیجا فلاں زمانے میں، جب میں دنیا میں آیا تو ہدایت کا کوئی سامان نہیں تھا، مجھے کیسے ہدایت ملتی؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر انسان کے آنے سے پہلے وہ چراغ ہدایت روشن ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چراغ تب روشن کیا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، حضرت آدم آب و گل میں تھے، حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان ابھی تھے، ابھی پتلے آدم نہیں بنا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ابھی اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، آدم کا وجود نہیں تھا کہ یہ انوار موجود تھے، یہ انوار خمسہ موجود تھے۔ خود حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفین، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ زمین و آسمان تھا، کچھ نہیں تھا، فرمایا کنتو کنزن مخفین، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، میں نے کچھ انوار بنائے، میں نے کچھ نور خلق کیے۔ ان انوار کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ نور محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور علی المرتضی ہو، نور سیدہ ہو، یا نور حسنین کریمین ہو، ان سب کا خالق کون ہے؟ خالق اللہ ہے۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلا پیغام ہی پیغام توحید دیا ہے، اور آج بدقسمتی سے توحید پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، اور خدا کس کا خالق ہے، اور کوئی اور خالق ہے یا نہیں ہے، خدا نے کسے بنایا، اور پھر آگے کائنات کس نے بنائی۔ تو اس شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جتنی توحید ہمارے ہاں واضح ہے، اہل بیت نے جس توحید کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کسی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان شک میں پڑے کہ خالق کتنے، خالق ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ یہ جتنی قدرتیں ہیں یہ خدا کی ہیں۔ جب کلمہ توحیدہ پڑھتے ہیں، جب تمام خداؤں کا، الہوں کا، تمام معبودوں کا انکار کر کے آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تو یہاں پر لا الہ الا اللہ، کیا فقط آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ؟ یہ بات بھی درست ہے، لیکن اسی کے اندر ایک اور جملہ بھی ہے، اسی توحید کے اندر ایک اور جملہ بھی ہے، لا رازق الا اللہ، کوئی رازق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا خالق الا اللہ، کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
شیعہ کی توحید یہ ہے رازق اللہ ہے، باقی پوری کائنات مرزوق ہے، خالق اللہ ہے، باقی پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، محمد و آل محمد بھی اس کی بہترین مخلوق ہے، جو کہ اس نے اپنی قدرت سے ان کے انوار پوری کائنات سے قبل خلق کیے۔ ابھی آدم نہیں بنے تھے، ابھی فرشتوں کا وجود نہیں، کچھ نہیں تھا، یہ انوار موجود تھے، لیکن یہ ہیں کس کی مخلوق؟ اللہ کی۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ کہ لا رازق الا اللہ، کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے، لا خالق الا اللہ، کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، لا محیی الا اللہ، کوئی زندگی نہیں دیتا سوائے اللہ کے، لا ممیت الا اللہ، کوئی موت نہیں دیتا سوائے اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو شکم مادر میں تصاویر بناتا ہے، جو مصوری کرتا ہے۔ تو یہ سب کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ یہ سب کس کے صفات ہیں؟ اللہ کی، اور اس کے صفات عین ذات ہیں، اور اس کی ذات عین صفات ہے، لیکن یہ اس کی بہترین مخلوق ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، فخلقت الخلق، میں نے ایک مخلوق خلق کی، کچھ انوار میں نے خلق کیے۔ اور پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، کہ علی اور مجھے تو اللہ نے ایک ہی نور سے خلق کیا، میرا اور علی کا نور تو ایک ہی ہے، ہم ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور اگر اس کو یوں بھی سمجھا جائے کہ یہ پانچوں ایک ہی نور کے پانچ ٹکڑے ہیں تو بھی بے جا نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر تو نور ایک ہی ہے، تبھی تو کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، چونکہ نور وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے خلق کیا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جب وہ نور خلق ہوا، وہ انوار خلق ہوئے، تو اس وقت کچھ نہیں تھا، پھر اس کے بعد خدا نے اپنی مخلوق کو خلق کیا، پھر جنات بنائے گئے، پھر ملائک بنائے گئے، پھر یہ ساری مخلوقات۔ تو جب آدم کو اللہ نے خلق کیا، اول بشر، سب سے پہلا بشر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا، جس کی تخلیق ہوئی، وہ حضرت آدم۔ اور حضرت آدم جب خلق ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سوال اٹھایا، فرشتوں سے ایک بات کی، ایک بات پوچھی فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تو زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتہ جو ہے وہ موجود تھے فرشتے عبادت کے لیے، لیکن خدا نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ فرشتوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے بناؤں گا، اور میں بنانے والا ہوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ تو اس بات کی فرشتوں نے مخالفت کی۔ یہ بات یاد رہے کہ آدم اول بشر ہیں، اور ہادی ہدایت کرنے والے، یہ نور، یہ ہدایت کا چراغ پہلے سے موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدایا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا، جو خون کی ندیاں بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور خدایا رہی بات تیری عبادت کی، تیری حمد کی، تیری تقدیس کی، تو ہم ہیں، ہم کافی ہیں، ہم میں سے جو سجدے میں ہیں وہ سجدے کرتے رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ ساری زندگی رکوع میں رہیں گے، ہم جب تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو خدایا آدم کو خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدم کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کی بزرگی کو بیان کرنا تھا فرشتوں کے سامنے کہ آدم کے اندر جو ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک امتحان لیا دونوں کا، فرشتوں کا بھی اور حضرت آدم کا بھی۔ اب ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان لیا تو پہلے بتا تو دیا گیا تھا، پڑھایا تو گیا تھا، لیکن یہاں پر آدم کی چونکہ بزرگی کو بیان کرنا تھا، تو کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے اور تم ہو عبادت کے لیے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ جو انوار ہیں نا، یہ جو نور نظر آ رہے ہیں تمہیں، یہ جو آدم سے بھی پہلے کے ہیں، یہ ہدایت کا چراغ جو پہلے سے ہدایت کی روشنی بکھیر رہا ہے، انبئونی، مجھے ان کے ذرا نام تو بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کے نام تو ذرا بتاؤ۔ قالو،
لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا کہ خدایا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے, یہ نام ہم تو نہیں بتا سکتے. الا ما علمتنا, ہم تو اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے, جتنا تو نے ہمیں پڑھایا ہے, جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے, ہم تو فقط اتنا ہی جانتے ہیں. ثم عرضهم علی الملائکۃ, حضرت آدم کو جب یہ نام پڑھا دیے, وعلم آدم الاسماء کلھا, جب آدم کو یہ اسماء پڑھا دیے تو فرشتوں سے پوچھا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, بتاؤ تو صحیح ذرا ان کے نام کیا ہیں. تو فرشتے قاصر رہے نام بتانے سے. پھر حضرت آدم سے جب پوچھا گیا کہ تم بتاؤ یہ انوار جو ہیں کہ جن میں ہدایت کا چراغ بھی ہے, جن میں نور مصطفیٰ بھی ہے, جن میں علی حیدر کرار بھی ہیں, جن میں نور سیدہ بھی ہے, اور جس میں انوار حسنین کریمین بھی ہیں, ہدایت کا چراغ بھی ان میں موجود ہے. تو حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے. اللہ نے چونکہ حضرت آدم کو علم دیا تھا, فرشتوں کو بھی علم دیا تھا, لیکن فرشتے پہچاننے میں قاصر رہے. وہ کہ اللہ نے نام تو بتائے تھے, لیکن کیا کون سا نام کس کا ہے وہ پہچان فرشتے نہیں کر سکے. لیکن حضرت آدم کو جب اللہ نے علم دیا تو حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے. گویا ایک چیز یہاں پر ظاہر ہو گئی کہ حضرت آدم سے جو پہلا امتحان لیا, وہ امتحان جو حضرت آدم کو فضیلت دی علم کی بنیاد پر, علم کا امتحان لیا, پہلا امتحان ہی ان 5 کے ناموں کا لیا کہ جن میں ہدایت کا چراغ بھی ہے, جو کشتی نجات بھی ہے. ان 5 ناموں کا نام امتحان لے کر سب سے پہلا سوال جو حضرت آدم سے کیا وہ 5 ناموں کا سوال کیا. اور جب حضرت آدم نے وہ 5 نام بتا دیے تو گویا آدم بھی پنجتنی ہو گئے. سب سے پہلا کلام تو آدم نے یہی کیا کہ ان 5 کے نام بتائے, جن میں نواسے پیغمبر بھی ہیں, حسنین کریمین بھی ہیں. اب جب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آدم علم میں افضل ہیں, آدم نے تو یہ امتحان اس میں کامیاب ہو گئے, آدم نے تو وہ نام بتا دیے, اب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب وہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ تو اللہ کو تھا, خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ خدا کو تھا, آدم کو قبلہ بنایا گیا. آدم کو قبلہ بنا کر فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو. اب جیسے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں, سجدہ تو خدا کو کرتے ہیں, کعبہ قبلہ بناتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ گناہ ہے. کعبے کو سجدہ نہیں ہے, کسی کو سجدہ نہیں ہے سوائے خدا کے. فرشتوں سے بھی کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. اب جب فرشتوں نے حضرت آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا, اور ایک تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا, اور وہ جانتے ہیں آپ کہ ابلیس تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سارے فرشتے آدم کو جھک گئے, چونکہ آدم پنجتنی ہو چکے ہیں, وہ 5 نام آدم بتا چکے ہیں, اب فرشتے تو جھک گئے آدم کو, آدم کے اس امتحان میں کامیابی کی وجہ سے, لیکن ابلیس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں جھکوں گا, میں سجدہ نہیں کروں گا. ایک بات اور یہاں پر ظاہر ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ جو 5 تن پاک کا احترام کرتے ہیں, فرشتوں نے یہی تو احترام کیا تھا کہ علم آدم کے پاس تھا کہ 5 تن پاک کے نام بتا دی. جو 5 تن پاک کا احترام کرتے ہیں وہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں, اور جو احترام نہیں کرتا وہ ابلیس صفت ہوتے ہیں. لہذا سب نے سجدہ کیا آدم کی طرف رخ کر کے, اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو خداوند متعال نے ابلیس سے کہا کہ وقال یا ابلیسو ما منعک اللہ تسجدو, اس کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, کیوں نہیں سجدہ کیا یا ابلیس ہو, اے ابلیس. اب یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یا علی نہ کہا کریں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ یا حسین نہ کہا کریں, جب قرآن پڑھتے ہیں تو یا ابلیس سب کہتے ہیں. یا ابلیس کہنے پر کسی کو اعتراض نہیں, چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, خدا نے کہا تھا یا ابلیس. تو اگر شیطان کو یا ابلیس کہہ سکتے ہیں جو کہ دشمن خدا ہے, تو جو ولی خدا ہے اس کو یا علی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ خود قرآن نے اس مسئلے کو بھی ثابت کر دیا.
تو خدا نے جب کہا کہ وقال یا ابلیس ما منعک، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا، کس نے تجھے منع کیا ہے؟ اس کو سجدہ کہ جس کو لما خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہاں پر ہاتھوں سے مراد قدرت خدا ہے. خدا کے یہ ہاتھ ظاہری نہیں ہے، نہ خدا کے ہاتھ ہیں، نہ خدا کی زبان ہے، نہ خدا کی آنکھیں ہیں، نہ خدا کے کان ہیں. وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے، اس کی قدرت ہے بغیر ہاتھوں کے. یہاں پر دونوں ہاتھوں سے مراد قدرت خدا ہے. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو ان عالین میں سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے جن کے نام آدم نے بتا دیے، جن انوار کے نام آدم نے بتائے، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ان میں سے ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات اور واضح کر دی کہ جب کوئی آدم کا احترام اس لیے نہ کرے کہ آدم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہو تو وہ ابلیس صفت ہوتا ہے. اور جو ابلیس صفت ہوتا ہے وہ کائنات میں پسترین درجے میں ہوتا ہے، اور وہ تو عالین ہے. خدا نے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ان میں ہو جائے گا، ان میں سے ہو جائے گا؟ تیرا کیا مقام، تیری کیا مجال کہ تو عالین میں سے ہو؟ گویا پہلے روز ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عالین کا تعارف کرایا. ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیا تو ان بزرگ ہستیوں میں سے ہے؟ کیا تو یہ جو نور نظر آ رہے کیا تو ان میں سے ہے؟ یہ نہیں جھکے ہیں آدم کو، یہ نور، چونکہ یہ آدم سے افضل ہے، یہ آدم سے افضل ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے تو آدم کے لیے بھی ہدایت کا چراغ ہے. حسین اگر کشتی نجات ہے تو آدم کے لیے بھی کشتی نجات ہے. حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور میں رہے ہیں. لہذا حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے چونکہ ان کا وجود ہے، اور جب وجود ہے تو ہدایت جاری ہے، حدیث پیغمبر ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ جملے کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے بھی وارث. کیا مطلب؟ کہ آدم جو کام ادھورا چھوڑ کر گئے تھے وہ کام بھی آپ نے مکمل کیا ہے. چونکہ وارث کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کا وہ وارث ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے. تو حضرت آدم جو کام نامکمل چھوڑ کر گئے تھے وہ کام کربلا میں سید الشہداء نے مکمل کیا. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث. چونکہ ہدایت کا چراغ ہر زمانے میں ہے، یہ وراثت ہر زمانے کے لیے ہے. حضرت نوح کے وارث بھی حسین ابن علی ہیں. پھر فرمایا السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل خدا کے وارث. چونکہ یہ چراغ اس زمانے میں بھی جل رہا تھا، ظاہری شکل میں گویا بعد میں آیا. یہ کہ نور تو موجود تھے، ہدایت کا ذریعہ تو موجود تھا، چراغ ہدایت تو روشن تھا، عالم انوار میں یہ موجود تھے. یہ بات الگ ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں اس دنیا میں یہ بہت بعد میں آئے. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. تو ہر زمانے میں ہر نبی کی وراثت کس کے پاس ہے؟ سید الشہداء کے پاس، امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس. چونکہ ہر زمانے میں ہدایت کا چراغ روشن تھا اور ہر زمانے میں اس ہدایت کے چراغ نے روشنی بکھیری ہے، اور یہ چراغ کسی کا محتاج نہیں. اس بات پر غور رہے، یہ جو چراغ ہدایت ہے اس نے روشنی کہاں سے لی ہے؟ خدا سے. یہ جو چراغ روشن ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو یہ جو چراغ ہے، یہ جو فانوس ہے، یہ جو روشنی ہے، اس نے یہ روشنی کہاں سے لی ہے؟ یہ خود خدا سے لی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہے سوائے خدا کے. علم خدا دیتا ہے، دنیا میں کسی سے نہیں لیتے. ہر صفت خدا انہیں دیتا ہے، کرامات ہوں، معجزات ہوں، سخاوت ہو، شجاعت ہو، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے انہیں دیتا ہے، چونکہ دینے والا وہ ہے.
اور اس نے انہیں بہت کچھ دیا. خداوند متعال نے بے شمار عنایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر کی، جن میں سے سب سے بڑی عنایت ہے ہدایت کا چراغ ہونا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حسین ابن علی نے ہدایت کسی سے نہیں لی. کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ کہ حسین نے دنیا میں آ کر کچھ پڑھا ہے، یا حسین ابن علی دنیا میں آ کر ہدایت کے محتاج رہے. نہیں، ہادی ہوتا وہ ہے کہ جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے. ہادی ہوتا وہ ہے جو ہدایت وہاں سے لے کر آئے. ہادی ہوتا وہ ہے کہ جس نے ہدایت کرنی ہے، اور ہدایت کرنے والا اگر خود ہدایت کا متلاشی ہے تو وہ ہدایت کیا کرے گا؟ یہی تو ہمارا نظریہ ہے، یہیں پر تو ہمارا اختلاف ہے کہ دنیا جنہیں ہادی سمجھتی ہے ان کی زندگی کا اکثر حصہ تو بتوں کی پوجا میں گزرا، ان کی زندگی کا اکثر حصہ تو کفر اور شرک میں گزرا. وہ ہادی کیسے ہو سکتے ہیں جو خود کسی کی ہدایت کے محتاج ہوں کہ کوئی ہدایت کرے ہم بت پرستی چھوڑیں، کوئی ہدایت کرے ہم بتوں کی پوجا چھوڑیں. جو 40 سال بت پرست رہے ہوں، کیا وہ ہادی ہو سکتے ہیں؟ یا وہ ہادی ہوگا جو خلقت آدم سے پہلے کا موجود ہو. تو حسین ابن علی کسی سے ہدایت لینے کے محتاج نہیں ہے. ہاں، زمانہ ہدایت لینے میں حسین ابن علی کا محتاج ہے. ہر زمانے میں ہدایت حسین ابن علی نے کی ہے، چونکہ یہ چراغ ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ چراغ ہدایت کی روشنی کیسے حاصل کریں؟ کون ہے چراغ ہدایت؟ یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ نکلنا پڑے گا، یہ میدان عمل میں آنا پڑے گا، یہ میدان عشق میں آنا پڑے گا، چونکہ حسین ابن علی کا تعلق عشق کے ساتھ ہے. حسین ابن علی جو بنا لا الہ الا اللہ ہیں، ان کا تعلق عشق کے ساتھ ہے. یہ وہ ذات ہے. یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ جب آپ کو حسین کے ساتھ عشق ہو جائے گا. خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے ہدایت نہیں ملتی، زیادہ سجدے کرنے سے ہدایت نہیں ملتی. حضور نے جو دروازہ دکھایا ہے اس دروازے کے قریب اگر آپ نہ آئیں تو کہاں سے ملے گی ہدایت؟ چراغ ہدایت کے قریب نہ آئیں تو کہاں سے ملے گی ہدایت؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال کیا کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو گے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ کیسے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. کہ یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو درویش کہنا یہ آسان ہے، لیکن ہدایت چاہیے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس قافلے میں شامل ہونا پڑے گا جو قافلہ حسین ابن علی کا قافلہ، جو قافلہ عشق ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے ہدایت کا چراغ کہا ہے، جسے کشتی نجات کہا ہے. اور جب ہدایت کا چراغ کہا اور کشتی نجات کہا تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہدایت کا چراغ ہر زمانے میں روشن رہے گا، اسی طرح ہر زمانے میں یہ نجات کی کشتی موجود رہے گی اور بلاتی رہے گی کہ کون ہے کہ جو سوار ہونا چاہے، کون ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہونا چاہے، کون ہے کہ جو گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی راہ پر گامزن ہونا چاہے. اور اسے ہدایت ملے گی حسین ابن علی سے. چونکہ ہر نبی نے جو بنیادی تبلیغ کی ہے وہ کلمہ توحید ہے. ہر نبی نے سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خدا ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں. ہر نبی نے یہ بات بنیادی طور پر آ کر تبلیغ کی، اور ہر نبی کا یہ پیغام لا الہ الا اللہ والا ادھورا رہا کیونکہ دین مکمل نہیں ہوا تھا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک بات اور تھی، محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کے بعد ایک بات اور تھی، علی ولی اللہ. تو گویا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو یا علی ولی اللہ ہو، یہ تینوں پیغامات، چونکہ ولایتیں تو تین ہیں نا، تین ولایتیں ہیں، تین ہی اطاعتیں ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایتیں تو تین ہیں.
تو یہ تینوں ولایتیں، وہ اللہ کی ولایت ہو، وہ رسول اللہ کی ولایت ہو، یا وہ ولایت امیر المؤمنین ہو، اس کی طرف ہدایت کرنا اسی چراغ ہدایت کا کام ہے۔ اور اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ کربلا میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد مستحکم کی، یہ جو بنا لا الہ الا اللہ ہے نا، خواجہ نے بھی جو کہا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، چونکہ حسین ابن علی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ اب بات سمجھ آئے گی کہ جب حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کی فاؤنڈیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پورے کا پورا دین کھڑا ہی اس بنیاد پر ہے۔ ہر نبی نے آ کر پہلا جملہ یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رحمت للعالمین کا بھی پہلا پیغام یہی تھا، دعوت تبلیغ کا پہلا اعلان یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا پورے کا پورا دین لا الہ الا اللہ میں ہے، بشرطہا و شروطہا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، محمد رسول اللہ اس کی شرط ہے، علی ولی اللہ اس کی شرط ہے، ولایت ائمہ معصومین لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، باقی سب دین کی شرطیں ہیں۔ عقید نبوت و رسالت لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، عقید ولایت و امامت لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، نمازیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں، روزہ رکھنا لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، دینداری لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ یہ سب شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے کا سارا دین سمٹ کر آ گیا لا الہ الا اللہ میں۔ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی شرط، علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ کی شرط، عبادات، ضروریات دین، تکالیف شرعی، سب لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں۔ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ خواجہ کہتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ اب لا الہ الا اللہ میں جب پورے کا پورا دین سمٹ کر آ گیا، لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد، اب لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی۔ حسین ابن علی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں، چونکہ لا الہ الا اللہ ہدایت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ روشنی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ نجات کی طرف بلاتا ہے، اور وہ نجات کشتی حسین کے ذریعے ملتی ہے، وہ نجات چراغ ہدایت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ جو ان دونوں چیزوں سے دور ہو گیا، جو اس کشتی پر سوار نہ ہوا اور اس چراغ ہدایت سے ہدایت لینے میں ناکام رہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا، اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو معرفت حسین کو حاصل نہ کر سکا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا، سرخرو نہیں ہو سکتا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کشتی نجات پر سوار نہیں ہے۔ ہر زمانے کے افراد جب تک نبی اور اولاد نبی آل نبی کے ساتھ جڑے رہے ہیں، متمسک رہے ہیں، ہدایت بھی رہی ہے اور نجات کی ضمانت بھی دی ہے انہوں نے۔ اور جو اہل بیت سے دور رہا ہے، کسی زمانے میں بھی دیکھ لیں، روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، جب اہل بیت عالم انوار میں تھے تو بھی روحانی برکتیں ان کی موجود تھیں، اور جب عالم ظاہری میں یہ تشریف فرما ہوئے تو جو ظاہری طور پر ان کے قریب رہا کسب فیض کیا، اور جو ان سے دور رہا وہ گمراہ ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور جو ان کے قریب آیا پھر وہ دیندار بنا۔ دینداری انہی سے ملتی ہے، چونکہ دین کی بنیاد یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہ ہے۔ نمازی بننا ہے تو حسینی بنو، روزہ دار بننا ہے تو حسینی بنو، تہجد گزار بننا ہے تو حسینی بنو، چونکہ یہ سارے کا سارا دین، ساری کی ساری یہ باتیں یہیں سے تو ملتی ہیں۔ تم کون سی نماز پڑھتے ہو؟
جس نماز کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں ہے؟ تم کون سی باتیں کرتے ہو جن عبادتوں میں محبت حسین نہیں ہے؟ تیری عبادتیں تو بچائی حسین نے ہے، تیری نماز تو بچائی حسین نے ہے، اور حسین جیسی نماز بھلا کون پڑھ سکتا ہے؟ جو حسین کے چاہنے والے ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نمازوں میں کبھی سستی نہ کریں، چونکہ ہمارا آقا بے نماز نہیں تھا۔ جن کے رہبر بے نماز ہوں وہ نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں کیا، لیکن ہمارا امام وہ ہے کہ جس نے سجدہ تہ تہ کیا، تلوار کے سائے میں، تیروں کے سائے میں جس نے سجدہ کیا ہو وہ حسین ابن علی ہے، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کی، حسین کے چاہنے والوں کی کبھی نمازوں میں سستی نہ ہو، کبھی دینداری میں سستی نہ ہو، کبھی عمل میں انسان پیچھے نہ ہو۔ یہ عزاداری کا پیغام تو یہی ہے، عزاداری یہی تو سکھاتی ہے۔ محبت حسین کیا سکھاتی ہے؟ چراغے ہدایت سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ محبت حسین کیا سکھاتی ہے؟ محبت حسین دینداری سکھاتی ہے، محبت حسین توحید کا درس دیتی ہے، محبت حسین عبادت گزار بناتی ہے، محبت حسین جھوٹ چھڑواتی ہے، محبت حسین غیبت چھڑواتی ہے، محبت حسین حرام چھڑواتی ہے، محبت حسین دل میں مومن کا احترام پیدا کرتی ہے، مومن کی عزت پیدا کرتی ہے، پیار محبت کا درس دیتی ہے، چونکہ حسین نام ہی محبت کا ہے۔ حسین ابن علی محبت ہی محبت ہیں، سراپا محبت ہیں حسین ابن علی۔ حسین نام ہی محبتوں کا ہے اور یزید نام ہی نفرتوں کا ہے۔ آپ جب بھی نام حسین لیتے ہیں ہر دل خوش ہو جاتا ہے، شادمان ہو جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، چونکہ حسین محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں، محبتوں کا نام ہے حسین۔ اور جب آپ یزید ملعون کا نام لیتے ہیں طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے، کیسا منحوس نام ہے، کیسا نجس نام ہے، کیسا بے برکت نام ہے، کیسا غلیظ نام ہے، کہ جو نام لیتے ہوئے طبیعت پر ناگواری گزرتی ہو، گویا یزید نفرتوں کا استعارہ ہے، حسین محبتوں کا استعارہ ہے۔ اور جو حسین سے جڑ جاتا ہے پھر وہ محبتیں بانٹتا ہے، پھر وہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹتا ہے۔ اور ایک حسینی کی پہچان بھی یہی ہونی چاہیے کہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹے۔ اپنی ذات پر اگر مشکل آ بھی جائے، مومن کی نشانی یہ ہے، حسینی کی پہچان یہ ہے کہ خود تو زحمت برداشت کر لے گا، اگر خود پر کوئی زحمت آ جائے برداشت کر لے گا، لیکن اپنے مومن بہن یا بھائی کو اذیت نہیں ہونے دے گا، ان کی زندگیوں میں آسانی لے کر آئے گا، چونکہ حسین نے اپنی ذات پر سب کچھ لے لیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا، اور باقی سب سے کہا جو جانا چاہو چلے جاؤ، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم میرا ساتھ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے ساتھ واقعی چلو، لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے ساتھ جو آئے گا اسے جام شہادت نوش کرنا پڑے گا۔ مدینہ سے جب چلے تھے نا 28 رجب کو، جانتے تھے حسین کہاں جا رہے ہیں، آقا کریم کو پتا تھا کس طرف جا رہے ہیں۔ جب حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا تھا نا کہ اے بھائی جان، اے میرے امام، اے میرے مولا، نہ جائیے، کہا کہ نہیں، شاء اللہ یرانی قتیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے شہادت کے درجے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اچھا اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو ان پردہ داروں کو تو نہ لے کر جائیں، انہیں تو مدینہ چھوڑ جائیں۔ شاء اللہ یراہن سبایا، خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہو تاکہ اس کا دین بچے۔ عزاداروں، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا نواز پیغمبر کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب آتے ہیں نا اپنے نانا سے آخری ملاقات کے لیے، ودا کرنے کے لیے، جب مدینہ تنگ ہو گیا اپنے نانا کے پاس آئے سلام آخر کے لیے، ودا کرنے کے لیے، اور آ کر کا السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا حسین کا سلام ہو، اے نانا انا فرخ کا، میں آپ کا وہ چھوٹا حسین آیا ہوں جسے آپ اپنے سینے پہ سلاتے تھے، جس کے لبوں کے بوسے لیتے تھے، جس کی پیشانی کو چومتے تھے۔ نانا
وہ حسین آپ سے آخری ودا کرنے آیا ہے۔ رونا شروع کیا، گریا شروع کیا، نانا مدینہ تنگ ہو گیا ہے، نانا مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے مجھ سے۔ گریا کرنا شروع کیا، گریا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رحمت اللہ عالمین تشریف لاتے ہیں اور کہا حسین تم بس زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہو گے، میرے پاس آنے والے ہو میرے لال، تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، دیکھنا یہ کوثر لیے ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ آنکھ کھلی، یقین ہو گیا، نانا سے آخری ودا کیا، ماں کی قبر کی طرف آئے۔ لیکن روایت کے عجیب جملے ہیں، جب ماں کی قبر کی طرف آئے تو حسین کے آنے کا انداز عجب تھا۔ جب نانا کی قبر پر گئے تھے تو چل کر گئے تھے، جب ماں کی قبر کی طرف آئے تو دوڑ کر آئے اور آ کر اپنی ماں کی قبر کو سینے سے لگا لیا۔ خدا آپ سب کی ماؤں کو زندہ رکھے اور جن کی چلی گئی ان کے درجات بلند ہوں۔ اگر کسی سے ماں کی قبر چھڑائی جا رہی ہو، اس کے دل سے پوچھیں اس کے جگر پر کیا گزرتی ہے کہ جب پتا چلے کہ اب ماں کی قبر کی زیارت نہیں ہو سکے گی اور ماں بھی زہرا جیسی ہو۔ عزادارو، گریا کیا، خوب گریا کیا، ماں سے ودا کیا۔ پھر ایک اور اجڑی قبر کی طرف آتا ہے میرا امام۔ وہ قبر کس کی ہے؟ وہ بھائی کی قبر ہے۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، بھائی بہت یاد آتے ہیں، بھائی مشکل میں یاد آتے ہیں۔ تو یقیناً جب حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے ہوں گے، یہ کہا ہوگا حسین ابن علی نے، اے میرے بھائی حسن، آج آپ کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہوئی۔ بھائی اگر آپ آج موجود ہوتے، شاید حسین اس عالم غربت میں مدینہ نہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا۔ بھائی سے ودا کیا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے گھر آئے، میں نے آپ کی زحمات کو ختم کیا، مختصر کر دیا، کہ عباس قافلہ تیار کیا جائے۔ بیبیاں آئیں، سوار ہونا شروع ہوئی، پورا قافلہ تیار ہو گیا، کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ وہی قافلہ جو کل 2 محرم کو کربلا پہنچے گا۔ 28 رجب کو جب یہ نکل رہا تھا، اس قافلے کا نکلنا عجب تھا، اس قافلے کے نکلنے کا منظر عجب تھا۔ ہر طرف گویا ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، گویا در و دیوار سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب قافلہ تیار ہو گیا، آقا نے پوچھا عباس کیا سب سوار ہو گئے؟ کہا نہیں آقا، سب تو نہیں۔ عباس کون رہ گیا؟ کہا آقا علی اصغر ابھی سوار نہیں ہوئے، علی اصغر رہ گئے ہیں۔ آقا نے کہا اچھا علی اصغر کو سوار کرایا جائے۔ عزادارو سنو گے علی اصغر کہاں تھا؟ حسین کی وہ مظلومہ بیٹی، وہ بیمار بیٹی زغرا کی گود میں علی اصغر تھا۔ وہ بیٹی جو رو رہی تھی، بابا کاش مجھے بھی ساتھ لے جاتے، بابا میری بہنوں کو تو لے کر جا رہے ہیں، بابا میرے بھائیوں کو تو لے کر جا رہے ہیں، بابا زغرا مدینے میں کیسے رہے گی؟ لیکن علی اصغر کا گود میں آنا تھا۔ زغرا کو کچھ تسلی ہوئی، شاید میرا بھائی میرے پاس رہ جائے، شاید علی اصغر میرے پاس رہ جائے۔ لیکن عزادارو، بیبیاں آنا شروع ہوئی، بی بی رباب آتی ہے اصغر کو لینے کے لیے۔ اصغر ہے کہ زغرا کی گود کو نہیں چھوڑتے۔ عزادارو، ایک ایک بی بی آتی ہے، علی اصغر بہن سے جدا نہیں ہوتے۔ بی بی زینب آئی، علی اصغر جدا نہ ہوئے۔ آقا نے پوچھا عباس یہ دیر کیوں ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا آقا علی اصغر بہن کی گود کو نہیں چھوڑ رہے۔ عزادارو، میرا امام خود تشریف لاتے ہیں، اس مقام پہ آتے ہیں جہاں علی اصغر زغرا کی گود میں بیٹھے تھے۔ عزادارو، بی بی زغرا کے چہرے کی طرف میرے امام نے دیکھا، پھر ایک بات علی اصغر کے کان میں کہی۔ وہ بات کہنا تھی، علی اصغر نے بہن کی گود کو چھوڑا اور اپنے بابا کے ہاتھوں پہ آئے۔ عزادارو، بابا کے ہاتھوں پہ آنا تھا، گویا زغرا کی آنکھیں نہیں تھی، سامن کے بادل تھے۔ عزادارو، گریا بڑھا، اشک بڑے، کہا بابا علی اکبر جا رہا ہے لے جاؤ، قاسم جا رہا ہے لے جاؤ، میری بہنیں بھی چلی، میرے بھائی بھی چلے۔ بابا میں اگر علی اصغر کو روک رہی تھی، بابا اب جاتا ہے تو علی
علی اصغر کو بھی لے جاؤ، لیکن ایک بات بتاؤ بابا، علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ میرے بھائی نے میری گودی کو چھوڑ دیا، کہا سغرا میں نے علی اصغر کے کان میں فقط ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، علی اصغر اگر رہنا چاہتا ہے تو رہ جا، بہن کی گود اگر تجھے اچھی لگتی ہے تو بہن کے پاس رک جا، جا حسین اتنے تیر اپنے بدن پر لے لے گا، جب اتنی تلواریں حسین اپنے بدن پر لے گا، جب اتنے زخم حسین اپنے بدن پر لے گا، تو علی اصغر جو تیر تیرے گلے میں لگنا ہے وہ بھی حسین اپنے جسم پہ لے گا۔ عزادارو یہ سنتا تھا، علی اصغر نے بہن کی گودی کو چھوڑا، کہا نہیں بابا مجھے لے چل، بابا جس کے علی اصغر جیسے بیٹے ہوں، بابا جس کے مجھ جیسے سپاہی ہوں، بابا میں اپنے حصے کا تیر اپنی گردن پہ لوں گا، بابا تیرا ایک سپاہی ایک تیر اپنے حصے کا بابا آپ کے جسم پہ نہیں لگنے دے گا۔ اللہ